मादिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया क़ज़ाउक। और आप मेरे बारे में जो भी फैसला करें उससे अच्छा फैसला कोई हो नहीं सकता। क्यों भाई, हो सकता है। बच्चे के लिए सबसे अच्छा फैसला किसका होता है? उसकी माँ का। और बंदे के लिए सबसे अच्छा फैसला किसका? अल्लाह अकबर। अल्लाह पे तवक्कुल किया करो, अपने मामलात को खुदा के सुपुर्द कर दिया करो। और जो अपने मामलात खुदा के सुपुर्द करता है तो उधर से क्या जवाब आता है? क्या जवाब आता है? बोलिए। उमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। जो हम पर तवक्कुल करता है फिर हम उसके लिए काफी हो जाया करते हैं, फिर किसी और की जरूरत ही नहीं रहती। दर दर मांगने की क्या जरूरत है? अपने रब से मांगो, उसी पे तवक्कुल करो। ये है अल्लाहु अकबर। अदलुन फिया क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज कर रहे, अल्लाह करीम मांगने आया हूँ, मंगता बन के आ गया हूँ आपके दरबार में। मैं आपको किस नाम से पुकारूं? आपके तो इतने प्यारे प्यारे नाम हैं। सम्मैता बिही नफ्सक, जो आपने खुद अपने लिए पसंद किए। औ अंज़लतहु फी किताबिक, या अपनी किताब मुक़द्दस में नाजिल किए। औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक, या अपनी मखलूक में से किसी को सिखाए। अब इस्तअसरत बिही फी मकनूनिल गैब इंदक, कि अभी तक अपने खजानों में छुपा रखे हुए हैं। एक एक नाम का वास्ता दे के मांगता हूँ, एक एक नाम से पुकारता हूँ आपको। अल्लाह, क्या मांगता हूँ? अब सुनिए। अंतजअलल कुरआन रबीआ क़ल्बी। अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। क्या मांगा अल्लाह के नबी ने? कुरान मांग लिया। व नूर सदरी, इसे मेरे सीने का नूर बना दे। वह जला हुस्नी वह दहाब हम्मी व गम्मी। अल्लाह मेरे जितने दुख और परेशानियां हैं इसकी बरकत से दूर फरमा दे। आओ मिल के मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद को हम सब के दिलों की बहार बना दे। ऊंची आवाज में माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। और हमारे सीनों का नूर बना दे, और हमारे सारे दुखों का मदावा बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना। देखो अल्लाह के रसूल ने क्या मांगा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान मांगा। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम कुरान से दूर हैं। क्या ख्याल है आपका? कुरान को छोड़ रखा है। जिन्होंने कुरान को अपने हाथों पे उठाया, अपने अमल में सजाया, वो दुनिया के लीडर बने, दुनिया के हुक्मरान बने। अल्लाहु अकबर। और जब हमने कुरान को छोड़ा तो फिर क्या हुआ? दुनिया में जिल्लत और ख्वारी हमारे नसीब। आज 1.25 अरब से ज्यादा होने के बावजूद हमारी हैसियत तिनकों के बराबर है। यही है ना? क्या हाल है? क्यों? कुरान को छोड़। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तो मुखार हुए तारिक कुरान होकर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज आप भी अल्लाह से कुरान मांग लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किताब शिफा, यही तो सब कुछ है और इसी से हम महरूम हैं। अल्लाहु अकबर। बस एक सवाल और पूछ लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई इनकलाब, पैगंबर इनकलाब, माना समझ में आता है ना? अल्लाह, दुनिया ऐसा इनकलाब लाए जो तारीख में पहले कभी नहीं आया था। मुझे एक सवाल का जवाब दो। अच्छा, भी एक बात मैं पहले शुरू में करना भूल गया। मैं शुरू में कुछ एक दो गुजारिशात किया करता हूँ। अब मैंने आपको कुरान ही सुनाना है।
میری ساری باتیں قرآن سے ریلیٹ انشاءاللہ۔ جب قرآن سنایا جا رہا ہو تو میرے پیارے بھائیو بتاؤ اس وقت ہم سے کون مخاطب ہوتا ہے؟ اونچی آواز میں جواب دیں۔ اللہ رب العزت۔ میرا دوست بات کرے میں ادب سے سنوں، میرے والد بات کریں میں بڑے احترام سے سنوں، میرے استاد بات کریں میں احترام سے سنوں، اور میرا رب مجھ سے بات کرے تو حکم کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، بس پوری دنیا سے بے خبر ہو جایا کرو، صرف قرآن سنو بس۔ اور اس کا معنی میں اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو کیسے سمجھاتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن سنایا جا رہا ہو تو تمہارے دونوں کان سن رہے ہوں، یہ تو لازمی ہو، دونوں کان صرف کان ہی سن نہ رہے ہوں، دونوں آنکھیں بھی دیکھ رہی ہو۔ کیا مطلب؟ سب کی آنکھیں، پاکیزہ آنکھیں میری گناہگار آنکھوں کے ساتھ رابطے میں رہے، کوئی صاحب نیچے نہ دیکھیں۔ یہ میرے بزرگ محترم کو ذرا توجہ کرا دیجیے، یہ پیچھے والے لال ٹوپی والے، اب کلاس شروع ہو گئی ہے، اب کوئی بچہ، میں اب بچہ کہنے لگا ہوں، میرے لیے آپ سب بچے ہو، میرا کوئی عزیز مراقبے میں نہ جائے۔ مراقبہ سمجھتے ہیں نا؟ جیسے ہم خطبہ جمعہ سنتے ہیں، نہیں میں تو مسجد میں کسی کو مراقبے میں نہیں بیٹھنے دیتا، جب خطبہ جمعہ وہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ آئی کانٹیکٹ، نہ دائیں نہ بائیں۔ موبائل میں تو اپنی گاڑی میں چھوڑ آیا ہوں، آپ اپنا موبائل سائلنٹ لگا کے اپنی جیب میں رکھیں، کسی کو میں نہ دیکھوں جھک کر چوری چوری میسج دیکھتے ہوئے، کسی کی نگاہ جھکی تو میں نے وہیں اٹھا کھڑا کر دینا کلاس میں۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جزاک اللہ، اللہ اکبر۔ اور کلاس میری لیکچر نہیں ہوا کرتا، سوال جواب ہی ہوتے ہیں، بس پورا جتنی بھی دیر آپ سے مخاطب رہوں گا میں سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے، یوں ہی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ جب میں سوال کروں تو مجھے جواب آئے، اور جواب اونچی آواز میں آئے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ دونوں کان سن رہے ہوں، دونوں آنکھیں، یہ بات کافی نہیں ہوئی، ابھی دو باتیں رہ گئی ہیں۔ دماغ غور کر رہا ہو، بھائی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ کہیں اور سیر کر رہا ہے، دماغ بھی غور کرے میرے رب کا کیا فرمان ہے۔ ٹھیک ہے، ساری باتیں مکمل ہو گئی یا کچھ رہ گیا؟ بات ایک بات رہ گئی، کون سی؟ اللہ قلب پر اتر رہا ہو پیغام، قلب اور روح ریسیو کر رہے ہوں، اگر یہ نہیں ہوا تو باقی سب کچھ غارت ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایک سوال کا جواب اب آپ دیجئے، جب قرآن کا پیغام قلب اور روح پہ وارد ہوتا ہے پھر بعض اوقات کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، بولو۔ میں آیت پڑھتا ہوں، اس کا اندازہ لگا کے جواب دے دیجئے۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدمع، میں نے اشارتاً جواب بھی دے دیا ہے۔ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آؤ مل کے مانگیں اللہ ایسا قرآن سننا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ ہے قرآن سننے کا طریقہ۔ اللہ اکبر۔ یہی تو نہیں ہے، ہر سال رمضان المبارک میں لاکھوں قرآن پڑھے جاتے ہیں، لیکن انقلاب نہیں آتا، کیوں؟ یا صرف کان سن رہے ہوتے ہیں، یا کبھی دماغ غور کر لیتا ہے ورنہ ہم سوئے رہتے ہیں، قلب پر اترتا نہیں، قلب غافل رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے سب سے اہم بات۔ انقلاب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جلدی بتاؤ، باہر سے یا اندر سے؟ قلب سے انقلاب شروع ہوتا ہے۔
جب اندر کا انسان بدل جاتا ہے تو باہر کی دنیا بھی بدل جاتی ہے. جہاں چوں دیگر شود جہاں دیگر شود. یہ اندر والا انسان بدل گیا تو باہر کی دنیا میں انقلاب لازمی آتا ہے. پھر اخلاق میں انقلاب، پھر معاشرت میں انقلاب، پھر معیشت میں انقلاب، پھر سیاست میں انقلاب، پھر ثقافت میں انقلاب، پھر تہذیب میں انقلاب، پوری زندگی میں انقلاب. لیکن شروع کہاں سے ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول کا کیا مشن تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. آگے پڑھو. وَيُزَكِّيهِمْ. یہ یزکیہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کے قلوب کو میں انقلاب لاتے تھے. آج یہی نہیں ہو رہا. آپ تحریک سے وابستہ ہو، خوش نصیب ہو. آپ اس دور کے پتھروں کے دور میں گوہر ہو، موتی ہو، لیکن سن لو مشن آپ کا یہی ہے. کیا؟ قرآن. اللہ اکبر. قرآن کی دعوت لے کے اٹھو، دنیا پہ چھا جاؤ. کس کا جملہ ہے؟ کوئی صاحب بولے جلدی سے بتائیں. سید مودودی رحمت اللہ علیہ. میری تو گفتگو کا موضوع ہی یہی ہے، اور اصل میں گفتگو شروع ہو چکی ہے. کیا موضوع ہے پتہ ہے نا؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. جو بات میں کر رہا ہوں یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. اللہ کے رسول اللہ رب العزت کا فرمان تو سنو. ذکر. یہ ایک صاحب پیچھے نیچے جھکے ہوئے ہیں مراقبے میں. یہ سفید ٹوپی والے میرے بھائی جان کو جگا دیں ذرا. کوئی اور کام نہیں. موبائل چھوڑیں اپنا، موبائل جیب میں رکھیں. یا آپ موبائل سے کھیل رہے ہیں یا آپ سو رہے ہیں. دونوں باتوں کی اجازت نہیں ہے. ان کو جگا دیں. یہ بس جاگ گئے. اللہ اکبر. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو چھوٹا سا پروگرام ہے. ازا خیل میں 2-2.5 لاکھ تھے. اللہ اکبر. وہاں پر بھی کلاس ہی شروع ہوئی تھی. اللہ اکبر. اس کی اجازت نہیں ہے. سختی سے میں عرض کر رہا ہوں اور بڑے ادب و احترام سے. بھئی کلاس کے جی سی کے بچے ہوں تو وہ تو میں جو بچہ ذرا مراقبے میں چلا جائے مجھے بڑا پیار آتا ہے. میں فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، جا کے پیار پیش کرتا ہوں اس کے رخ انور کے اوپر. لیکن یہاں تو میں ادب و احترام سے ہی عرض کر سکتا ہوں. بھائی خیال رکھیں کسی کی آنکھیں نیچے نہ جھکے. یہ نیچے جھکنے کا مطلب آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. میری بات سمجھ گئے نا؟ اللہ کے پیغام کی طرف توجہ کا تقاضا ہے کہ آپ کی نگاہیں مسلسل قرآن سنتے، نگاہیں بھی سنیں. اب سنیے اللہ کا فرمان. قرآن میں نے کہا تھا میں آپ قرآن سنانا ہے، بس سنتے جائیے. ذکر بالقرآن من یخاف وعید. دعوت دیجئے کیسے؟ جلدی بولے. ذکر بالقرآن. کس کے ذریعے؟ دعوت بالقرآن. خالی دعوت نہیں، دعوت بالقرآن. اس کا معنی کیا ہوا؟ بھئی نبی سے محبت ہے. کس کو محبت ہے نبی سے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. اللہ کریم اس پیار کو قبول فرما لے. اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اور اپنے محبوب کا پیار ہمیں عطا فرما دے، اور اپنے محبوب کی اتباع بھی نصیب فرما دے. حضور کی اتباع کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنا کے بھیجا تھا؟ بھئی آپ بتا دو. اب میں پڑھتا ہوں، آپ جواب دے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آگے پڑھیں. وداعیا الی اللہ.
یہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سے پیار ہے تو دعوت سے پیار کیوں نہ ہو؟ نبی کو اللہ نے داعیاً اللہ بنایا ہے تو نبی سے پیار کرنے والا بھی داعی اللہ ہی ہو سکتا ہے. پھر ایک بات اور پوچھوں، یہ دعوت پارٹ ٹائم ہو یا ہول ٹائم؟ ذرا جلدی سے بتا دو. پارٹ ٹائم کا مطلب میں کام تو کوئی اور کرتا ہوں، تھوڑا سا وقت دعوت کے لیے نکال لیتا ہوں. اور ہول ٹائم کا مطلب ہے کہ کام تو میرا دعوت کا ہے، میں اس میں سے اپنا وقت نکال کے کچھ بچوں کے لیے، کچھ بزنس کے لیے بھی وقت نکال لیتا ہوں. دونوں میں سے کون سا راستہ ہے؟ اصل کام میرا اور آپ کا کیا ہے؟ جلدی بولیں. مجھے اب جواب نہیں ملا. دعوت داعیاً اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دعوت کتنا اونچا کام ہے، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ بتائیں کیا اس کا کیا مقام ہے؟ دیکھو بھائی میری بات سنو. اللہ اکبر. میں آیت پڑھتا ہوں، آپ مجھے مطلب بتا دو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کیا مطلب؟ اس سے اچھا اور کون ہو سکتا؟ سب سے اونچا کام. آپ نیک ہیں، نمازی ہیں، روزے رکھتے ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، بسم اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزر رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یہ جاننا چاہو کہ اس سے بھی اچھا، بلکہ سب سے اچھا، سب سے اونچا مقام اللہ کی نگاہ میں کس کا ہے؟ داعی اللہ کا ہے، جو اس کی دعوت کو لے کے اٹھ کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ دعوت کا کام کس کا ہے بھلا؟ بولو. یہ تو نبیوں کا کام ہے. اللہ مشن مصطفیٰ ہے. یہ ہے حقیقی اتباع رسول. تڑپ، لگن، سورس، جنون کہ میں نے ہر ایک کو اپنی ذات سے شروع کر کے، پھر اپنے ذات کے بعد کس کی باری آئے گی؟ میں نے کہا نا سوال جواب ہوں گے. سب سے پہلے اپنی ذات. وَعَمِلَ صَالِحًا. دعوت کے فوراً بعد خود بھی دعوت کے نمونے ہوں. دعوت صرف زبان سے نہ ہو، دعوت عمل سے ہو، اخلاق سے ہو، طرز عمل سے ہو، انداز گفتگو سے ہو. پوری زندگی دعوت بنی ہوئی ہو آپ کی، اور لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر کہیں یہ ہے اصل پیغام اللہ کا. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلا مرحلہ کون سا آتا ہے؟ اپنی ذات کے بعد دعوت کا سب سے مستحق کون ہے؟ جو جواب دیں 100/100 نمبر ابھی مل جائیں گے. جزاک اللہ. تشریف رکھیں. قوا انفسکم واہلیکم نار. ہم گھر والوں کو چھوڑ کر باہر دعوت دینے نکل جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے نا، شرماؤ نہیں، آپس کی بات ہے. کوئی نہیں یہاں دیکھ رہا، کوئی اور نہیں سن رہا. سچی بات یہی ہے. اپنے گھر کو نظر انداز کر کے ہم باہر نکلتے ہیں دعوت کے لیے. دعوت کا سب سے پہلا میدان کون سا ہے؟ آپ کا گھر ہے، آپ کی بیوی بچے. اگر آپ نے اپنے بیوی بچوں کو، اور ایک بات سن لو، بیوی بچوں سے بات شروع ہو گئی. اللہ اکبر. آپ اس کو گھر کہتے ہو؟ نہیں، میں اس کو ایک ننھی منی ریاست کہتا ہوں. نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں. ریاست کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیٹ کو. یہ بھی ایک اسٹیٹ کے سربراہ کون ہو؟ جلدی بولو. والد آپ. اس ننھی منی ریاست کے سربراہ آپ ہو، اور اس ریاست میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ آپ کی. اب یہ ڈیوٹی ڈنڈا مار کے یا حکمت کے ساتھ؟ جلدی بولو. یہی آج کا موضوع ہے.
بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ. میرے جزاک اللہ، اچھا ہوا میرے تنبیہ سے پہلے ہی آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اللہ اکبر. میری نگاہیں صرف ان کو ڈھونڈ رہی ہیں جن کی نگاہیں بند ہو رہی ہیں. خبردار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے بچوں کو اللہ والا بنا لیجئے. اپنے گھر پہ پہلے دین کو نافذ، پہلے اپنی ذات پر، اس کے بعد اپنے بچوں، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ. یہ حکمت کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر. حکمت کے معنی کیا ہے؟ بولو بھائی. دانائی. تو دانائی کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح دعوت دیں. ہائے ہائے ہائے. پہلے ذرا دعوت کی مزید تھوڑی سی اہمیت سن لو. کنتم خیر امت، کہا جاتا ہے نا آپ بہترین امت ہو. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، کوئی آواز نہیں، ایسے جیسے سوئے پڑے ہو. مجھے ہر سوال کے جواب پر یقین ہو کہ آپ جاگ رہے ہو. بہترین امت اللہ کے رسول کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ پڑھتا میں ہوں، آپ جواب دیں گے. اخرجت للناس، کس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے یا لوگوں کے لیے؟ لوگوں. کیا کام؟ لوگوں کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اللہ کے رسول تو اپنا پیغام تم تک پہنچا دیں، اور وہی پیغام حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ تم پوری انسانیت تک پہنچاؤ. اچھا، اس میں ایک اور سوال بھی اب آ گیا. یہ صرف پیغام پہنچانا ہے یا اس کے مطابق معاشرہ بنا کے دکھانا ہے؟ جلدی بتاؤ. اس کے مطابق وہ معاشرہ، وہ اسلامی معاشرہ بنا کے دکھانا ہے جو سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر ریاست مدینہ قائم کی. کیسا معاشرہ بنا دیا تھا. ہے کتنے پیار کرنے والے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ محبت اور پیار ایسے ہی آ گیا تھا بغیر قلوب میں انقلاب کے؟ نہیں. پہلے انقلاب آیا تھا دلوں کے اندر، اور پھر وہاں پر مسجد میں بیٹھ کر جب آپ نے ایک انصاری کا اور ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، دونوں کے انقلاب ایسے تھے. بھائی بننے کے بعد اب وہ جو انصاری ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تم میرے بھائی بن گئے ہو، میرا گھر آدھا تمہارا ہے، میرا کاروبار آدھا تمہارا ہے، میری زمین آدھی تمہاری ہے. ہم دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کریں. جب اندر شیطان بیٹھا ہو اور رب کے ساتھ تعلق ہو، قلب میں انقلاب آیا ہو، تو پھر بھائیوں کے لیے بولیے کوئی ضرورت پیش آئی، قرضے لینے پڑے، بولو نہیں. میرا ایمان ہے آج بھی ہم اس انقلاب کو لانے کی کوشش کریں تو اللہ کا دیا ہوا اتنا ہے اس وطن میں، ایک پیسہ باہر سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذلت و رسوائی تو صرف اس لیے ہے کہ قلوب نہیں بدلے. یہی آج تک ہوتا آ رہا ہے. میں کلاس میں اکثر بچوں سے کہا کرتا تھا تم سمجھتے ہو کہ اب نیا پاکستان بنے گا؟ کبھی نہیں بنے گا. کیوں؟ وہ تربیت کا انتظام ہی نہیں، وہ دعوت کا انتظام ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے شروع کی تھی. اس کے بغیر کوئی انقلاب، کوئی نیا پاکستان. یہی مسئلہ ہے. آپ اکیلے جتنے مرضی نیک ہوں کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے تربیت کا کام نہیں کیا ہے. اللہ کا شکر ہے، اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم اس تحریک سے وابستہ ہیں جن کا مشن ہی تربیت ہے. اللہ کا بن جانا. میری بات سمجھ آئی ہے؟ دعوت، پھر ایک سوال کرنے لگا ہوں. دعوت
ادع الی سبیل ربک، اور اللہ کے رسول بھی داعیا الی اللہ، یہ دعوت کس کی طرف ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ جماعت بات میں، جماعت بات میں۔ وہ بندہ جب اللہ کا بن جاتا ہے پھر خود پوچھتا ہے میں کدھر جاؤں، تو اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آپ کے عمل کو دیکھ کے ہی آپ کے پیچھے آئے گا انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ میرا ذاتی تجربہ یہی ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کبھی آغاز دعوت الی الجماعت سے نہ کیجیے، دعوت کہاں سے کیجیے؟ دعوت الی اللہ سے۔ اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو پہلے قدم پر ہی حکمت سے خالی ہوگی آپ کی دعوت، اور لوگ سمجھیں گے یہ ووٹ مانگنے آ گئے ہیں جس طرح باقی مانگتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ آپ کی دعوت اور دوسروں کی دعوت میں بنیادی فرق ہو، وہ خود غرض ہیں، صرف ووٹ مانگتے ہیں، اور ہمیں آپ ووٹ دو نہ دو، اللہ کے بن جاؤ بس ہم کامیاب ہیں۔ یہ ہے ہمارا مشن۔ کیا خیال ہے؟ اصل مشن یہ ہے، اور جو اللہ کا بن جائے وہ کسی اور طرف جائے گا، وہ اور طرف جائے گا ہی نہیں بلکہ اوروں کو بھی اللہ کی طرف لانے والا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ ہے ہم دعوت الی اللہ کریں۔ یہ میں 100 مرتبہ بھی مجھے دہرانا پڑا تو میں دہراؤں گا، نوٹ کریں اس بات کو۔ دعوت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف، اور یہ ایسی دعوت ہے جس پر اللہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اس کو کوئی غرض وابستہ ہے، کوئی غرض نہیں۔ اللہ کے لیے تم رب میرا بھی ہے تو تمہارا بھی ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ اور بڑی درد مندی کے ساتھ اس کی مثال دوں۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے یاد ہے کبھی آپ نے اعلان سنا ہوگا، مسجدوں میں ہوتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، ایک بچہ گم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ملے وہ فلاں گھر میں پہنچا دے۔ ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، باپ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ اعلان سنتے ہو تو اگر آپ کے پاس ممکن ہو تو کیا کرو؟ نکل کھڑے ہو اس بچے کی تلاش۔ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا کالج میں تو ہماری مسجد میں اعلان ہوا اسی طرح۔ وہ اعلان ہونے کے بعد نماز مغرب کے بعد مجھے یاد ہے میں مسجد سے نکلا، نہیں جناب آنکھیں کھلی رکھیں، تو مسجد مغرب پڑھتے باہر نکلا، میں جب یہ اعلان سنا تو میں نے اپنی سائیکل اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر کہاں سے ڈھونڈنا ہے، یہ میرا رب مدد کرے گا، ظاہر ہے کام تو اس کا ہے۔ نکلا گھومتے گھومتے 2-3 مسجدوں میں گیا، خود اعلان کروائے، پھر ایک یوں چکر لگا کے آخری کونے پہ جب پہنچا تو ایک مسجد سے اعلان ہو رہا تھا کہ ایک بچہ گمشدہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جن صاحب کا ہو وہ لے جائے۔ میں فوراً رکا، میں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے۔ میں نے کہا بٹھا دو میری سائیکل پہ۔ میں اس کو لے کے، تو مجھے پتا تھا جہاں سے وہ بچہ جن کا تھا، مہمان آئے ہوئے تھے کسی کے، میں لے کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جا کے پہنچا۔ میں نے ابھی بیل دی تو ماں جس طرح دوڑتی ہوئی آئی ہے، اف میرے اللہ، تڑپتی ہوئی ممتا میں نے دیکھی ہے اس روز۔ بچے کو اٹھا کر اس نے جس طرح گلے لگایا، آنکھوں میں آنسو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ماں کو اس سے زیادہ پیار کبھی اور کسی بات پہ آ سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کریم اسی طرح تڑپتے ہیں جب اس کا بندہ گم ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، پھر اس کو سب سے اچھا وہی لگتا ہے جو اس کے بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے، گم شدہ بندے کو ڈھونڈ کر اس کی آغوش رحمت میں واپس لے آئے۔ اللہ کو اسی طرح پیار آتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ دعوت الی اللہ ہے، درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ رکھو کہ یہ بندہ بھٹکا ہوا ہے، میرا رب تڑپ رہا ہے، میں اس کو جلدی سے ڈھونڈ کر
اس کے رب تک پہنچا دوں. یہ ہے کام آپ کا. میں نے کہا نا جماعت بعد میں، اللہ کے پاس پہنچانا سب سے بڑا کام ہے. جو اللہ کا بن گیا وہ پھر اس کے اندر بھی تڑپ پیدا ہوگی، بس پھر سب کچھ ہو گیا. یہی اصل کام ہے کرنے والا. اللہ اکبر. من احسن قول. اچھا پھر بچہ گم ہو گیا کسی کا، ماں تڑپتی ہے، کہتی ہے میرے بچے کو ڈھونڈ کے لاؤ. اب بندہ جو ڈھونڈنے نکلتا ہے وہ ماں اس کو کیا کہتی ہے، سمجھا کے بھیجتی ہے. دیکھنا اس کو برا بھلا نہ کہنا، مارنا نہیں، اس کو پیار کر کے لے کے آنا. اللہ اکبر. یہ ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ایک بچہ گم ہو گیا، راستہ بھولو، اور ایک بچہ بھٹک کر گھر سے نکل کے بھاگا ہے اور رلتا پھر رہا ہے. آپ نے اس کو گھر واپس لے کے آنا ہے تو اس کو پیار کرو، پیر سے بٹھاؤ، اس کے ساتھ دوستی کرو، اور پھر اس کو سمجھاؤ کہ تمہاری ماں کتنی تڑپ رہی ہے. وہ کہے کہ ماں مجھے مارے گی، میں نہیں جاتا. کچھ نہیں کہتی، آؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. اللہ اکبر. قل لعبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، واپس تو لوٹو میری طرف. جتنے گناہ لیے ہوں گے میں سارے معاف کر دوں گا. دعوت تو اللہ کی رحمت کا پیغام سناؤ لوگوں کو تاکہ لوگ تڑپتے ہوئے واپس آئیں. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت. اب ذرا سنیے، مجھے یاد ہے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. کتنے بجے تک؟ 9:45 تک کہ 10 تک؟ ہاں بس ٹھیک. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا ہوا تھا اپنے کسی مسئلے کے لیے. تو وہاں پر ایک میڈیکل ریپ سمجھتے ہیں، یہ جو اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے کسی کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں وہ دوا پیش کر کے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ بیماری کا علاج کے لیے کوئی دوا تجویز فرمائیں تو اس کی یہ دوا تجویز فرما دیجیے. ان کا کاروبار چمک اٹھتا ہے. اب ایک میڈیکل ریپ آ گئے. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا کرتے ہیں. بڑی محبت سے بڑے پیار سے ملے آ کر، خندہ پیشانی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کو کرکٹ کا شوق تھا اور وہ مریض بھی دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ کرکٹ کا کوئی میچ لگا ہوا تھا وہ کمنٹری بھی سن رہے تھے، ساتھ ساتھ میچ بھی دیکھتے جا رہے تھے. تو اس نے وہ جو میڈیکل ریپ وہ سمجھ گیا کہ ڈاکٹر صاحب کی دلچسپی کرکٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، لہذا پہلے کرکٹ کے موضوع پہ باتیں کی، اسی موضوع پر، تاکہ قربت، احساس قربت بڑھے. پیار کی باتیں کی، اور جب ساری باتیں ہو گئی پھر کہا سر یہ لیجیے، یہ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اور اگر یہ نہیں سمجھ آتی تو کہیں آپ نے مجمع گیر دیکھے ہیں؟ مجمع گیر جی، مجمع لگاتے ہیں، کہانی سناتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، اور آخر میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی دوائی بیچ لیتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں جناب؟ حکمت. بسوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آ جاتے ہیں جی، اور بڑی حکمت کے ساتھ وہ مانگتے ہیں. کاش یہ مانگنا اللہ کے لیے ہو جائے. مجھے یاد ہے ہم اپنے جی سی کے بچوں کو ایک ٹور پر بلوچستان لے کے گئے ہوئے تھے. کوئٹہ سے چمن بس میں ہم سفر کر رہے تھے. تو ایک داعی اللہ بھی اس بس میں سوار ہو گئے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے. بس اپنے سفر پہ رواں دواں، اور وہ صاحب اٹھ کے کہنے لگے بھائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. مقامی تھے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں انہوں نے بڑی پیار سے باتیں شروع کی. اب ڈرائیور اور کنڈکٹر بیٹھے، وہ کہنے لگے کہیں مسافر ناراض نہ ہو جائے. تو کہا کہ بس کرو بھائی. تو انہوں نے پتہ کیا کہ جیب سے ایک ٹافی نکالی یا چاکلیٹ نکالی، اس ڈرائیور کو پکڑا دی، جو تم کھاؤ. اس کا منہ بند کیا، بات شروع کر دی. کنڈکٹر بولا، ایک اور ٹافی نکال کے اس کو پکڑا دی. تو میں سارا دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ، اس کو کتنی لگن ہے
ان دونوں کو چپ کرا کے اس نے پوری بات مکمل کر دی۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ ظہر کا وقت ہوا، بس رکی، پوری بس نے باوضو ہو کر نماز ظہر باجماعت ادا کی وہاں پر۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ اکبر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید میلاد النبی کا دن تھا، میں گھر سے نکلا تو یہ ویڈیو کی شاپس ہوتی ہیں نا جہاں پر وہ اب تو ان کا کاروبار کافی کم ہو گیا ہے، تو بہت سارے نوجوان جمع تھے، کوئی انڈین فلم لگی ہوئی تھی، اور ظاہر انڈین فلم میں دلچسپی کیوں ہوتی ہے، اس میں مجھے کو بتانے کی ضرورت ہے جی، حیا باختہ مناظر ہوتے ہیں، نوجوان کھڑے ہیں، میری نظر پڑی تو میں پہلے نکل گیا، پھر مجھے شرم آئی کہ تم اسی طرح بغیر کسی کچھ کہے ہوئے تم نے اس کو کچھ کہا ہی نہیں، پھر میں واپس آیا۔ لیکن اب ذرا سنیے، اس شخص کو جو اس دکان کا مالک تھا، میں نے کہا بیٹا میری بات سن، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو الگ سے میں کہا آج کا دن کون سا ہے؟ عید میلاد النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تم ان کو کیا دکھا رہے ہو؟ اس کا سارا گناہ کا جو بوجھ ہے تم اپنے کندھوں پہ لینے کے لیے تیار ہو؟ وہ چپ ہو گیا، بس میں یہ جملہ کہہ کے تو آگے نکل گیا۔ واپس آیا، چند منٹوں کے بعد دکان بند اور نوجوان سارے غائب۔ اثر ہو گیا۔ آپ بڑی محبت سے، اگر آپ یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، ڈنڈا چلا دو تو کیا ہوگا، اس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی۔ ڈنڈا نہیں، پیار اور محبت سے، حکمت کے ساتھ، موقع کی تلاش، جس سے دعوت دینی ہے اس کی نفسیات کو دیکھو۔ ڈاکٹر ہے، اس کے لیے جناب ایک بات کروں میں، آپ دعوت کا کام کیا سمجھتے ہو کہ بس یہ ایسے ہی ہے اٹھ کے شروع کر دے؟ اگر آپ دیکھیے، آپ کے بیمار کو علاج کرنے کا شوق سب کو ہے، اب یہ بیمار ہو تو آپ کا کئی جی چاہتا ہے کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ اس کا خود علاج شروع کر سکتے ہو؟ کیوں بھئی ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم کہیں نقصان نہ کر دیں، بندہ ہی نہ مار دیں، علاج کرنے کی مخلص ہے، خلوص ہے، لیکن میڈیکل سائنس نہیں پڑھی ہوئی تو علاج نہیں کر سکتے۔ انجینئر نہیں ہو تو مشین کو درست کر سکتے ہو؟ نہیں۔ اسی طرح سے یہ دعوت کا کام ایک ٹیکنیکل کام ہے، اور میں جہاں بھی بات کرتا ہوں، مجھے یاد ہے جمعیت کے بچوں کے ساتھ ان کا سالانہ اجتماع تھا سکر میں، یہی بات میں نے ان سے کہی تھی کہ آپ کی ایک اکیڈمی ہو جس میں داعی اللہ تیار کیے جائیں، ان کے پاس وسیع مطالعہ ہو، مختلف سائنسی علوم کو وہ جانتے ہوں، یہ بہت بڑا کام ہے، اس کام کو سیکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا یہ سب سے بڑا کام، نبی سے پیار ہے تو اس کام کو سیکھیے۔ بڑی حکمت، میں نے کہا نا ڈاکٹر ہے ان سے بات کرنے کا انداز اور ہوگا، انجینئر ہے تو بات کرنے کا انداز ہو، اور اگر کوئی جن کو آپ دعوت دے رہے ہو وہ کاروباری شخصیت ہے تو بات کرنے کا انداز اور ہوگا، طالب علم ہے تو بات کرنے کا انداز اور ہوگا، استاد ہے تو بات کرنے کا انداز اور ہوگا۔ تو ہر ایک کی نفسیات کو دیکھیے، اس کے مطابق دعوت دیجیے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وجادلہم باللتی احسن، کبھی بحث مباحثہ شروع ہو جائے تو وہ بھی بڑی ہی آسان طریقے سے ہو۔ کیا مطلب؟ بحث مباحثہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیا بھی ہوگا، جب بحث شروع ہو جاتی ہے تو دل کیا چاہتا ہے کہ اب یہ بحث میں جیتوں گا، کیوں بھی ٹھیک ہے نا، ہر صورت میں جیتوں گا، اور اس طرح کا انداز اختیار کر لیا جیسے وہ لڑ رہے ہوں آپس میں۔ تو میں نے ان بچوں سے سکھر میں سارے بچوں کو بات کرتے ہوئے عرض کیا تھا، بچوں بات سنو،
بحث بے شک ہار جاؤ، دل جیت لو لوگوں کے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بحث ہار جاؤ، دل جیت لو. اس اتنی خوبصورتی سے بات کرو کہ اس کا دل جیت لو. بے شک بظاہر تم ہار جاؤ، کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس کے لیے آپ کہو کہ اچھا اب ہم پہلے کوئی اکیڈمی بنے اور ہم اس میں کورس کریں. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا. ابھی آپ یہاں مزید ہیں یا آج آخری دن ہے آپ کا؟ آخری ہے. اوہو، کل مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں قاری صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کر دیتا. کوشش کریں، اسلامک پبلیکیشن جہاں قریبی ہے، یہ پیچھے آپ کے اسلامک پبلیکیشن ہے اور آج کھلا ہوگا ادارہ. ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، پیمفلٹ ہے، تبلیغ کی حکمت، 40-50 صفحے کا ہوگا. وہ کوشش کریں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اگر کسی طرح ان کو مل سکتا ہو، جماعت والوں سے بات کریں کہ وہ کسی طرح، اگر جماعت والے آپ کو نہ لے کے دیں تو آپ خود لیں. یہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے تبلیغ کی حکمت آپ میں سے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بس 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 نہیں پڑھا، آپ نے نہیں دیکھا. آپ اسی کو پڑھ لیں، آپ کو تبلیغ کی حکمت سمجھ میں آ جائے گی. حکمت کا معنی کیا ہے؟ بڑی خوبصورت اللہ. وہ ایک انگریزی کتاب ہے، اسی طرز پہ وہ لکھا، ہاؤ ٹو ون فرینڈس، دوستوں کے دل جیتنے کا طریقہ کیا ہے. اس میں وہ گر بتائے ہوئے ہیں. تو مولانا عبد الحی رام پوری انڈیا میں ہیں، بہت خوبصورت انداز میں یہ کتابچہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے. میری گزارش ہے یہ اپنے لیے چند روپے خرچ کر کے آج آپ تکلیف فرما لیں. لے لیں گے؟ جو لیں گے ہاتھ کھڑا کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ زیادہ پیسے نہیں لگیں گے انشاءاللہ. آپ یہ لے کے جائیے آج، اور آج پھر گھر جا کے پڑھیے. راستے میں سفر میں پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھیے، ورنہ گھر جا کے اس کا ضرور مطالعہ کیجیے. ادعو الی سبیل. تو حضرات گرامی قدر، دعوت کا کام بولیے کس کا مشن ہے؟ یہ مشن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سیکھنا اپنا مشن بنا لیجیے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. بھائی شرمندہ کرنا کا مقصد نہیں ہے، کوئی بات نہیں. میری درخواست یہ ہے کہ سب قرآن سیکھنے والے بن جائیں. خیرکم، تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. تو سب قرآن سیکھیں گے. اب میرے ساتھ وعدہ کریں، سب قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. اچھا بھائی، صرف سیکھیں گے یا معلم قرآن بنیں گے، سکھانے والے بھی بنیں گے؟ بولیے جزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ میرے ان سب عزیزوں کو، یہ میرے عزیز ہیں، یہ آپ ان سے محبت کرتے ہو، مجھے بھی ان سے پیار ہے. اور آج اس لیے زیادہ پیار ہے، یہ بڑی دور سے آئے ہیں. میں ہر اجتماع میں کہتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اٹھ کر ایک ایک پیشانی کو بوسہ دوں. کیوں؟ آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہو. میں تو یہاں سے اٹھ کے آیا ہوں، آپ دور دور سے آئے ہو. آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ قبول فرما لے جو آپ نے یہاں گزارا ہے. تو معلم قرآن بن جائیے. اللہ اکبر. پھر دیکھیے انقلاب کیسے آتا ہے. انقلاب بالقرآن. آپ معلم قرآن، یہی کمی ہے، یہی اصل ایشو ہے اس وقت. اللہ اکبر. قرآن آپ سیکھو گے، اپنی روح کو تڑپاؤ گے تو دوسرے بھی تڑپیں گے. اور اگر آپ کا اندر قلب مردہ ہوگا تو بتائیے آپ دوسروں کو زندگی کیسے دو گے؟ بولو. کبھی گاڑی دیکھے، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کبھی بیٹری اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسری گاڑی سے ریکویسٹ کرتے ہیں بھی ذرا ٹھیک ہے، وہ لیڈ لگا کر
لیکن جس گاڑی کو لے کر آتے ہیں اس کی اپنی بیٹری ہو تو ٹھیک ٹھاک ہو، اگر جس گاڑی کو آپ لے کے آئے اس کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو تو وہ خاک گاڑی سٹارٹ ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی بیٹریاں چارج کرو تاکہ جن کی بیٹریاں ڈاؤن ہیں ان کو آپ زندہ کر سکو۔ اور یہ بیٹری چارج کیسے ہوتی ہے؟ قرآن سے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ راتوں کو قرآن پڑھنا اور تڑپنا، اس سے آپ کے قلب میں انقلاب آتا ہے، اور جب آپ کا قلب جاگ اٹھتا ہے، روح تڑپ اٹھتی ہے، تو پھر آپ الفاظ بولے نہ بولے اس کا احساس جس سے بات کرو گے، جیسے لہریں جاتی ہیں، انقلاب کی لہریں دوسروں تک پہنچیں گی۔ اپنے قلب کو قرآن سے روشن کرو اور اپنے ماحول کی تاریکی کو ختم کرو۔ اور اگر آپ کی اپنے اندر ہی لائٹ نہیں ہوگی تو آپ ماحول کو کیسے جگمگاؤ گے؟ اپنے اندر قرآن کی خوشبو سے اپنے آپ کو مہکا دو، جہاں بھی بیٹھو سب خوشبو محسوس کریں۔ یہ ہے دعوت حق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے۔ اللہ کے رسول انقلاب لائے، معیشت بدل گئی، زندگی بدل گئی، سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، پھر سوال کر رہا ہوں، کیسے بدلا تھا؟ آپ نے انقلاب کہاں پر، جی کہاں انقلاب آیا تھا؟ قلب کے اندر۔ اللہ اکبر۔ مجھے اقبال کا ایک شعر آگے یاد آ گیا ہے، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ آئے آئے آئے، وہ سن لو میرے عزیزو، وہ زندگی موت ہے، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ یہ لال ٹوپی والوں کو پھر جگا دے ذرا، یا اپنے موبائل چھوڑیں، چھوڑ دیں اس کو۔ میں نے ساری عمر یہی کام کیا ہے پکڑنے کا، کون نگاہیں جھکا کر چوری چوری موبائل کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ تو میرے بہت ہی پیارے بزرگ ہیں، بھائی ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہو گئے ناراض؟ نہ بھائی ناراض نہیں ہونا، اللہ کے لیے ناراض نہ ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ مجھے یاد ہے اوکاڑا میں، ضلع اوکاڑا کا ایک پروگرام تھا، ضلع اوکاڑا کا، تو اس میں اسی انداز میں باتیں ہو رہی تھی، تو ایک صاحب فرنٹ پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے موبائل کے ساتھ کچھ کرنے لگ گئے، تو میں نے ان کو ذرا کہہ دیا، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر محبت کے انداز میں کہا جائے تو ایک پیار بھری ڈانٹ پڑ گئی ان کو، بعد میں پتہ چلا وہ ضلع کے امیر تھے وہی۔ اللہ، اس لیے میں ڈرتا بھی ہوں کہ کسی افسر کو نہ کہہ بیٹھوں، او بھائی آپ پھر نگاہیں جھکا دی، آپ مجھ سے ناراض لڑو گے تو نہیں؟ بھائی مجھے جواب تو دے دو، ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ۔ یہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ بار نکل کے مجھے پکڑ لیں تو میں کیوں کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھائی، بات میری مکمل ہو گئی، بہت ساری باتیں کہنا چاہتا تھا لیکن چند باتیں عرض کی ہیں۔ میرا خیال ہے جو میں کہنا چاہتا تھا وہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن تھا، نبی قرآن لے کے اٹھے، دعوت بالقرآن لے کے اٹھے، پوری دنیا میں انقلاب آ گیا۔ اور کیسا آیا انقلاب؟ اللہ اکبر۔ بس ایک مثال عرض کر سکتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آج دنیا کی ساری ریاستیں دعوے دار ہیں، ہم فلاحی ریاست ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور میں اکثر پوچھا کرتا ہوں بچوں سے بھی اور اجتماعات میں بھی کہ آج کی اگر ساری ریاستوں کی رینکنگ کی جائے، درجہ بندی کی جائے،
تو نمبر 1 پہ کون سی آتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا، بتا دیجئے، بتائیں اور شاباش لے لیں۔ نمبر 1 اسکینڈینیوین کنٹریز، وہی سویڈن، ڈینمارک، ناروے، اسکینڈینیوین، یہ سب کو پتا ہونا چاہیے۔ اگلی بات، اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو نظام چل رہا ہے سوشل سیکیورٹی کا، فلاحی ریاست کا، اس کا نام اگر بتا دیں، اب آپ نہیں کوئی اور سب بتائیں گے، اس کا نام کیا ہے؟ ہیومن لاس۔ اللہ اکبر، کیا مانا؟ پوچھو ان سے، آپ تو مسلمان نہیں ہو تو یہ حضرت عمر کا نام کیوں؟ تو وہ جواب دیں گے ہم مسلمان ہیں یا نہیں، لیکن انسانی تاریخ میں اس سے بہتر فلاحی ریاست کا ماڈل کسی نے پیش ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عمر فاروق سے پوچھو آپ نے کہاں سے سیکھا تھا، تو آپ کو جواب ملے گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بیٹھ کر ایک جملہ سیکھا تھا، ایک جملہ، السلطان ولی لمن لا ولی لہ، the state is the guardian of all those who have none، ریاست ان سب کی ذمہ دار اور سرپرست ہے، ماں جیسی ہے جن کا کوئی نہ ہو۔ بس یہی پکڑ لیا اور دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ تو حضرات گرامی قدر، مجھے بڑا اچھا لگا ہے، آپ نے تو مجھے بھی گرما دیا ہے نعروں سے۔ مجھے ایک اور شعر اقبال کا یاد آ گیا ہے، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان خاص طور پہ سنیں۔ انقلابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، تو یہ جوان مجھے دوسرا مصرع سنائیں۔ انقلابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، جب جوان بولے، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان۔ یہ ہے، کبھی یہ امت ایک تھی، افریقہ، یورپ، ایشیا میں حکمرانی تھی، اللہ 25 لاکھ مربع میل حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی آپ کے زیر نگرانی تھا۔ آج 57 ٹکڑے بنے ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑا، ذلیل و خوار ہو گئے، طاغوتی قوتوں کے غلام بن گئے۔ بس یہ میری آخری بات ہے، ایمانداری سے بتاؤ، میں عالم اسلام کی بات بھی کرتا ہوں اور اپنے پیارے وطن کی بات بھی کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ کلاس میں بچوں سے پوچھ لیا، میں کہا بچوں ایک بات تو بتاؤ کہ اس پیارے وطن کا نام لو جو ابھی تک غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو بوجھو انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ بولو، اپنا پیارا وطن۔ میرا سر شرم سے جھک گیا، بچوں کی سچائی سے میرا سر شرم سے جھک گیا۔ بولو، معیشت آپ کی اسلامی ہے یا سرمایہ دارانہ؟ جلدی بولو، سرمایہ دارانہ۔ یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ سیاسی نظام جس کو لے کے آپ چل رہے ہو، یہ خلافت راشدہ والا ہے یا وہی مغربی جمہوریت کو گھسیٹ رہے ہو؟ بولو، مغربی جمہوریت۔ یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ معاشرہ ہمارا اخوت اسلامی، مساوات اسلامی کا مظہر ہے یا ذات پات اور برادری ازم ہے؟ بولو، کہیں فرقے ہیں، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہر پہلو سے دیکھو، ثقافت میں غلام، تہذیب میں غلام، غلامی سے نکل آؤ۔ بلکہ میں آپ کو دعوت کا مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ ہے، دعوت اللہ ہے، دعوت بالقرآن ہے۔ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ جلدی بولو، غلامی سے نکالنا، انسان کی غلامی سے نکل آئے۔ کس کی غلامی میں چلا جائے؟ اللہ کی غلام۔ بس یہ ہے مشن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا بھر کو، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنی بستیوں کو
اس وطن کو غلامی سے نکالو، زنجیریں کاٹو، غلامی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لائے، لِيَضَعَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ غلامی کی زنجیریں جن میں جکڑے ہوئے تھے کاٹ پھینکا آپ نے۔ ہم نے وہ ساری غلامی کی زنجیریں پھر سے پہنی سر تا پا، اور زنجیریں پہن کے ہم رقص کرتے ہیں، زنجیریں پہن کے جشن آزادی مناتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں ماشاءاللہ کیا غلام، کیا جشن آزادی، یہ کیا ہے جشن آزادی؟ اللہ کرے ہمیں، مجھے اور آپ سب کو نصیب ہو جب آپ طاغوتی قوتوں کی غلامی سے نکل آؤ۔ زندگی یہی ہے ورنہ موت ہے، آ جاؤ زندگی کی طرف۔ اللہ اکبر، مجھے قرآن یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی کی پکار سن لو، لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی، استجیبوا للہ والرسول، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کی پیغام مان لو، اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت میرے ان سارے عزیزوں کو، اللہ یہ تیری محبت میں نکلے ہیں، اب یہ واپس جائیں، تڑپتے ہوئے جائیں، انسانیت کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے انقلابی جذبے سے سرشار ہو کے لوٹے، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنی بستیوں میں انقلاب لائیں، اپنے وطن میں انقلاب لانے والے بنا دے ان سب کو، اور مجھے بھی ان جیسا بنا دے۔ آمین، زور سے کہہ دو آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔